नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट साइमा सिद्दीकी। हमारी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज 21वीं शब लग चुकी है और आज योम अली है। आज खलीफा चहारुम शेर खुदा हैदर करार मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जामे शहादत नोश फरमाया। आप बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले शख्स हैं। आप दमादे रसूल हैं। आप जन्नत के सरदारान हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम और शहजादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला आपके दराजात बुलंद फरमाए और आपके सदक़े से हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। चलते हैं आज के मेहमान आने गिरामी की जानिब। आज की पहली शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, कारोबारी शख्सियत, समाजी शख्सियत मोहम्मद अशरफ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं अशरफ साहब? खैरियत से हैं? आपको एक बार फिर हमारी बस में खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं आज की दूसरी मेहमान शख्सियत, फाउंडर ऑफ हेल्प फॉर डिज़र्विंग ऑर्गेनाइजेशन मोहतरमा सैयदा सोनिया अली बाजवा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। जी साहिबा। जी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे लिए बहुत ही मोहतरम और ऑनरेबल गेस्ट हमारे शकील बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और सारिफ की आवाज़ आप सुनते हैं और जिस तरह से ये सबकी आवाज़ को लेकर आते हैं और जिस तरह सुनी जाती है उनकी आवाज़, तो माशाल्लाह से आज हम खुल के आज बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। और दूसरे जो हमारे यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद सलीम खान तनोली, सदर पाकिस्तान तनोली इत्तेहाद ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। शुक्रिया। और इस प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। साहिबा, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है कि हम हमदे बारी ताले से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज हम आप पेश कीजिए। बिल्कुल ज़रूर। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझ से फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। हम के मजबूर बेहाल है, हम के रंजूर बेहाल है, अपने दामन में आंसू है बस, पाक कर दे हमारे नफस, जिक्र तेरा जहाँ भी करे, एक पल में हो आंखें ये नम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। क्या बात है, माशाल्लाह। अशरफ मेमन साहब, आपकी जानिब आऊँगा। योम अली के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई, आपने इतना अच्छा सा आपने इंट्रो दे दिया और इसमें सारी बातें आपने बयान कर दी। बाकी रही फजीलत की बात, तो ता क़यामत तक इनके हैंड मैग्नेट तो फजीलत की बात है, तो फिर यह है कि इस्लाम मुकम्मल होता ही नहीं है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत के साथ जो इनकी बरकतें हैं, इनकी अज़मतें हैं और जो निस्बत है
وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر ہی دیا کہ بھائی ان کے بغیر تو آپ کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ عظمت و یہ فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے رکھی ہے تو تا قیامت تک اسی طرح سے ہمیں ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کا بیان جاری بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. سونی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے. دیکھیں میری آرگنائزیشن ہے مختلف ڈومینز پہ کام کرتی ہے، لیکن پہلا جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ میڈیکل پہ کرتے ہیں. لیکن جیسے ابھی رمضان چل رہے ہیں تو ہم لوگ مختلف آرفنیجز جاتے ہیں، اولڈ ایج ہوم جاتے ہیں، وہاں پہ افطار ڈنر اور بچوں کو عید کے کپڑے وغیرہ ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک. اور راشن بیگس وہ تو ہم ڈسٹریبیوٹ شروع میں ہی کر دیتے ہیں فرسٹ اشرے میں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اپنی آرگنائزیشن کو مستقبل میں کہاں دیکھتی ہیں؟ انشاءاللہ میں آرفنیج بنانے کا میرا پلان ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، اتنے طویل عرصے میں جب سے آپ کام کریں کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین سے؟ یادگار تو نہیں، لیکن تھوڑا ہارٹ رینچنگ ہے. وہ اس طرح سے جب فلڈ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا انٹیریئر میں، اور ہم وہاں گئے تھے، وہاں پہ جس طرح کی کنڈیشن تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ صرف ایک بسکٹ کے پیکٹ کو دیکھ کے جس طرح وہ خوش ہو رہے تھے اور ہم سامان لے کے گئے تھے، تو وہ ایک لگ رہا تھا کہ ہاں اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم وہاں تک جا سکے اور ہم ان کو جو ہے وہ چیزیں دے سکے جن سے ان کے چہرے پہ ایک خوشی آئی. وہ ایک ہمارے لیے تسکین کا ذریعہ. بہت اچھی بات. اچھا سونیا، آپ راشن بیگس بھی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک محاورہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھایا جائے؟ تو کیا روزگار دینے کی جانب آپ کا ہے رجحان، ایسا کوئی ہے؟ عام دنوں میں روزگار بھی پرووائڈ کرتے ہیں، مختلف سلائی مشینز ہو گئیں یا فوڈ کارٹ ہو گیا، کسی کو ہم وہ بھی لگا کر دیتے ہیں. لیکن رمضان میں جیسے آپ کو پتہ ہے لوگ راشن بیگس وہ ہم لوگ جب سے کووڈ آیا تھا تب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کہ مطلب ہم رمضان میں تو لازمی راشن بیگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. بہت زبردست. جی شکیل صاحب، آپ کی طرف ہم آتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہ آپ نے وقت نکالا. آپ کی جو تنظیم ہے CRPC کس کا ایبریویشن ہے؟ ہاں جی، CRPC سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں موجود کیا. CRPC بیسکلی ہے کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان. صارفین کی بات کرنا، کنزیومر کی بات کرنا، تو یہ تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ کنزیومر رائٹس پروٹیکشن، یعنی پروٹیکشن کرنا کنزیومر کے لیے. تو ان کو کس طریقے سے آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ جیسے آپ کا ایک شو ہوتا ہے ماشاءاللہ صارف کی آواز، جو کہ بہت لوگوں میں مشہور ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں لائیو کالز کریں، اپنے پرابلمز آپ سے شیئر کریں، تو آپ ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اور خاص کر اگر ہم شہر کراچی کی بات کرتے ہیں، چونکہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں، تو یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے رائٹس ہیں کیا. آپ یقین کریں پوری دنیا میں کنزیومر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے طاقتور کہ لوگ کہتے ہیں انڈسٹری چلتی ہے. بالکل انڈسٹری چلتی ہے. انڈسٹری کس کی وجہ سے چلتی ہے؟ پیسہ جو خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے چلتی ہے نا. تو پیسہ خرچ کر رہا ہے کنزیومر، اس کی پاکٹ سے پیسہ نکلتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارا کنزیومر اویئر نہیں ہے. آپ دیکھیں جس کو اویئرنیس مل جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ اچھے اچھے قدم بھی اٹھاتا ہے، بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے. اور رمضان، ابھی یہ رمضان، لاسٹ رمضان کا میں چھوٹا سا اس میں بتاتا ہوں کہ اویئرنیس کا کتنا بڑا فائدہ اٹھایا کہ ٹیلر نے ایک سوٹ نہیں دیا اس کو کنزیومر کو بنا کے، تو وہ ہمارے پاس آیا، ہم اسے کنزیومر پروٹیکشن کوڈ لے گئے. سندھ میں بڑی زبردست عدالتیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر. جب وہاں لے کر گئے تو وہ جب وہاں جاتا ہے تو اس کے بعد جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بڑا خطرناک فیصلہ تھا ٹیلر صاحب کے لیے کہ اس کو 48,000 کا فائن ہوا اور ساتھ 15,000 اس کو مزید کہا گیا کہ یہ اریٹیٹ اس کو تم نے کیا ہے کنزیومر کو، وہ بھی دیں. اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں. ایک بہت بڑا کراچی کا ہاسپٹل ہے، اس کے اوپر ایک بڑا 1 کروڑ سے زیادہ کا فائن اس کنزیومر. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے تو یقین کریں کہ کنزیومر پروٹیکشن کوڈ جا کر آپ بہت زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں. اور جن کو معلوم ہے وہ جا رہے ہیں اور بہترین فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آن لائن میں آج کل فراڈز بہت ہو رہے ہیں. تو وہ اس طرح کے کیسز بھی وہاں جاتے ہیں. صرف آپ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پروڈکٹ پرچیز کریں، اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں تو اس کے لیے بھی آپ وہاں جا سکتے ہیں. تو جیسے رمضان المبارک ہیں تو اس میں کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں؟ آپ کی تو بڑی آوازیں ریٹس کے حوالے سے گونج رہی ہوتی ہیں. بالکل. اس وقت چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رمضان ہم رجب سے کام شروع کر دیتے ہیں، شعبان آتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح ان کو ٹریک پہ لائیں، لیکن یہ ٹریک پہ چڑھتے نہیں ہیں. چونکہ جو ناجائز منافع خور ہوتا ہے نا، دیکھیں تمام کاروباری لوگوں کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ جو ناجائز منافع لیتا ہے، جو غلط طریقے سے آپ سے پیسہ وصول کر رہا تھا، ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک وتیرہ بن گیا ہے. جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم نے کپڑے اتار دینے لوگوں کے، ان کی کھال نوچ لینی ہے. اور اس پہ اس دفعہ پہلی مرتبہ
فرسٹ ٹائم میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں کہ کمشنر ہاؤس میں تاندا بن گیا ہے اس کا کیا نام ہے کمپلینٹس کا, کیونکہ ڈیلی صارف کی آواز جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس میں اتنی ہم نے 1299 نمبر بتا دیا لوگوں کو کہ اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. نہیں, بہت اچھی آپ نے بات کی. ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں محمد سلیم خان تنولی, گزشتہ 35 سال سے اپنی قوم کے حقوق کے لیے آپ رواں دواں ہیں, تو کس طریقے سے آپ نے یہ سوچا کہ اپنی جو آپ کی کاسٹ ہے ان کے لیے آپ پراپر طریقے سے ایک پلیٹ فارم دے سکیں ان کو؟ السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کے توسط سے میری آواز میری ہزاریوال قوم تک اور تنولی قبیلے تک پہنچے گی. جی جی. بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے 4 صوبے تھے اور ہزارہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے وسیع رقبے پہ ہماری ہزارے کے 18 قبائل آباد ہیں. ان 18 قبائلوں کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ رائلٹی ہماری ہے, جنگلات ہمارے ہیں اور ڈیمز ہمارے پاس ہیں, مگر اس کی رائلٹی جو ہے وہ ہزاریوال پہ خرچ نہیں ہوتی ہے. اچھا. اس کی رائلٹی جو ہے وہ اٹک پار چلی جاتی ہے, اس لیے کہ تربیلے کے 84 گاؤں میرے تربیلا ڈیم کی نظر ہوئے تھے, جس کے اندر 1,97,467 افراد پر مشتمل میرا قبیلہ وہاں سے بیکار ہوا. پاکستان کے مختلف صوبوں میں ان کو زمینیں دی گئیں جو بنجر زمینیں تھیں, اور اس کے بعد ان کو اس کے حقوق نہیں ملے کہ جو حقوق کے وہ بنیادی طور پہ حقدار تھے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی 11 ریاستیں تھیں. تمام ریاستیں پاکستان میں جب ان کا انضمام ہوا تو ہماری ریاست ام تھی. اچھا. جی, جس کا سکہ اپنا تھا, جس کے حکومت اپنی تھی, جس کے وہاں پہ ٹوٹل نظام یعنی فوج اپنی تھی. یعنی میں تو یہ کہوں گی کہ سلطنت تھی, ایک سلطنت تھی. اس سلطنت کو بھی بغیر کسی شرائط کے پاکستان کے ساتھ انضمام کر دیا. اچھا. اس وقت کے ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے 34 من سونا اور ٹنوں کے حساب سے چاندی اور پیتل حکومت پاکستان کو دیا. اچھا. افسوس اس چیز کا ہے کہ آج تک اس ریاست کو اس کا وہ حقوق نہیں ملا. کہ ہم پچھلے 7 سال سے ایک اضلاع کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ضلع تناول کا قیام ہو. حالانکہ 27 یونین کونسل پر ہماری آبادی ہے جو صرف تنولی قبیلے کی ہے. 27 یونین کونسل پہ آبادی ہونے کے باوجود بھی حکومت وقت اور حکومت KPK سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ ہماری جو جدوجہد ہے ضلع کی, اس کے اوپر غور و خوض کیا جائے. اگر اضلاع کا قیام ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر وہاں مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا اور وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی. اتنے بڑے یعنی کہ 12,500 مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے جی جی, جس کے اوپر ہماری ایک ریاست تھی, اور آج تک اس ریاست کو اس کے حقوق نہیں ملے. تمام ریاستوں کا حقوق مل گئے. سوات تھی, یہ اپنا عباسیوں کی تھی, سب سے بڑی ریاست تھی عباسیوں کی. اسی طریقے سے ہماری جو ریاست تھی اس کے اندر یعنی کہ اٹلی کے اندر اگر ایک رفل بنتی تھی تو دوسری رفل جو ہے وہ امب کے اندر بنتی تھی. اچھا. جی ہاں. یعنی آپ نے تو بڑی ایک نالج دے دی, اور ایک ہی سوال میں آپ نے میرے سارے 4 سوالوں کے جوابات دے دیے جس طریقے سے آپ نے اس کو ریپ اپ کیا ہے. تو پاکستان کے کن کن علاقوں میں ہزارے والے رہتے ہیں؟ پاکستان کے 4 صوبوں میں ہزارے والے. 4 صوبوں میں. ہزارے کے اندر 18 قبائل ہیں, اور 18 قبائل یعنی کہ ہمارا جو قبائلی سسٹم ہے نا وہ رہن سہن رسم و رواج اور ہمارا کلچر ہے کہ پاکستان تنولی اتحاد بھی انہی 18 قبائلوں میں, اور پاکستان تنولی اتحاد پختون میں 4تھا قبیلہ بڑا ہے. اچھا. اس وقت ہمارے جو بھائی ہیں وہ مردان میں بھی ہیں, کوارٹ میں بھی ہیں, اپر دیر لور دیر میں بھی ہیں, بونیر میں بھی ہیں. ہمارے جو بزرگ تھے امیر سلطان خان تنولی جو شہید ہو گئے تھے وہ دیر کے اندر ہے, بونیر کے اندر. ان کا مقبرہ بھی وہاں موجود ہے. اچھا. 650 سال سے ہم ہزارے کے اندر موجود ہیں. 500 سال پہلے ہم جو دیر کے اندر اور اس کے ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پہ ہمارے بزرگوں نے گزارے تھے. سلیم صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ سر میرا یہی پیغام ہے کہ خاص طور پہ ہزاریوال قوم کے حقوق جو ہیں وہ غضب ہو رہے اس وقت. حکومت سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کی جائے, اور جس ہزارے کو جو ہزارہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہم یہاں سے سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, اور سوئٹزرلینڈ کے لوگ جو ہیں وہ ہزارے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہاں وہاں پہ آبشاریں بھی ہیں, وہاں پہ پانی بھی ہے, وہاں جنگلات بھی ہیں. یعنی کہ پاکستان کے اندر اگر آپ کا 50% جنگلات ہے, 100% جنگلات ہے, تو آپ کا 46% جنگلات جو ہے وہ صرف KPK ہزارے کے اندر ہے. بالکل بالکل. بہت خوبصورت پیغام, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور سونیا صاحبہ گزارش کروں آپ سے کہ دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میرا بس یہی پیغام ہے کہ جس طرح آپ مجھے پچھلے 6 سالوں سے سپورٹ کر رہے ہیں,
اور اسی طرح مجھے سپورٹ کریں ان فیوچر. میں نے جو پلان کیا ہے ہیلپ فار ڈیزرونگ کے لیے، ہم ایک آرفنیج اس طرح کا بنائیں گے کہ جس طرح ہم خود وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں خود ایک آرفنیج بناؤں جس میں ان بچوں کو رکھ سکوں، ان ماؤں کو رکھ سکوں جو کہ سنگل ہیں، جن کے ہسبینڈ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ روڈز پہ سو رہی ہوتی ہیں، جو کہ مناسب چیز نہیں ہے. بالکل، بہت خوبصورت پیغام. آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی و سماجی شخصیت، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور صوبائی صدر ہیں پاکستان تنولی اتحاد کے جناب باسط تنولی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری بزم میں بہت بہت خوش آمدید. بہت شکریہ. اور ایک اور مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ڈاکٹر مصباح آوان. السلام علیکم. سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ماشاءاللہ گڈ پرسنالٹی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ کراچی یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کا جو سوشل ایکٹیوسٹ آپ ہیں اس کو فوکس کس طریقے سے آپ اپنے پروفیشن کے حوالے سے کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں؟ میں پی ایچ ڈی ہوں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ. مائک لے لیجیے گا. میں پی ایچ ڈی ہوں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ سے. سو میرا فوکس ہے سوشل ایکٹیویٹیز کے اوپر ہوتا ہے زیادہ تر، اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ ہم لنک اپ ہوتے ہیں، اور فوکس ہمارا زیادہ تر وومن پر ہے کہ ہم ان کو امپاور کریں اور انہیں آگے لے کر آئیں اور خود مختار بنائیں ان کو، تاکہ وہ آگے چل کے اپنے آپ میں ایک شخصیت بن سکیں. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ عورت تھوڑی پیچھے رہ گئی ہیں بہت سی جگہوں پہ. آج میں دیکھتی ہوں کہ اب یہ دور آ گیا ہے کہ وہ آگے آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری ہرڈلز ہیں. تو ہماری جو مین فوکس ہے کہ ان ہرڈلز کو کم کرنا، اور اگر کوئی عورت ہے جو آگے آنا چاہتی ہیں ان کی قابلیت کو آگے لے کر آئیں. تو ڈاکٹر مہوش میں بھی یہ چیز بلکہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آج کل میجورٹی وہ شاید گھر کے ماحول کی جو تربیت ہے بالکل فرسٹ آف آل، تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ بہت سے ایسے ہنر اسکلز کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں پر جاتی ہیں، ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشنز بھی لیتی ہیں، تھوڑا سا اپنے گھر سے دور ہونے کے لیے کہ تھوڑی سی اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج کرنے کے لیے. بیکاز سرٹن ایک ہی جیسی اگر آپ کو ایکٹیویٹیز ملتی رہیں تو آپ جو ہے فریڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اسکلفل ہوتی ہیں تو وہ جاتی ہیں لیکن وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتی. تو جو ہمارا بھی ایک امپاور ہر کا پروجیکٹ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ ان عورتوں کو سامنے لے کر آئیں اور ان کو جیسے فار ایگزامپل ہم اگر نمبر شمار دیکھتے ہیں تو 100 سے اوپر عورتیں ہوں گی جو ایک ڈپارٹمنٹ میں جائیں گی، صرف 1% ہوگی جو اپنے بزنس کو یوٹیلائز کرے گی آگے. باقی جتنی خواتین ہیں وہ گھر پر بیٹھ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم ان کو سامنے لے کر آئیں گے اور یہ ہمارا فوکس. حالانکہ بزنس بہت اچھا کر سکتی ہیں خواتین اور کر رہی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اس معاملے میں تو میں چاہتی ہوں بلکہ آپ کا جو ڈپارٹ ہے یا آپ جس طرح لوگوں کو جو ہے گیدر کر رہی ہیں، تو کوئی خاص آپ کا کوئی اسپیسیفک ادارہ یا کچھ جہاں پر امپاور ہے. ہم ابھی نیو پروجیکٹ لانچ کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کا جو فرسٹ سیشن ہوگا وہ مئی میں ہوگا. تو انشاءاللہ وہ آپ کو بھی انوائٹ کریں گے. بالکل آپ لوگوں کے لیے بیسٹ وشز ہیں، اور اس طرح کی جو امپاورمنٹس ہیں، اس طرح کی اسکلز ہیں وہ ضرور آنی چاہیے. بالکل. باسط تنولی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. پاکستان میں اتنی ساری درجنوں جماعتیں ہیں، سب کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی ہی کیوں جوائن کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا جو بیسک جو ایم ہے وہ اپنی قوم کی فلاح و بہبود ہے. میری قوم، میرا تعلق پاکستان کے ایک مشہور و معروف علاقہ ہزارہ سے ہے، اور بالخصوص اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت بہت بری اور قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ مسئلہ صرف ایک ہزارے میں نہیں ہے بلکہ کراچی، پنجاب اور بلوچستان میں بھی، اور پاکستان کے اندر جہاں کہیں بھی ہمارے لوگ رہ رہے ہیں وہ بڑی بری حالت میں ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے. تو اپنے لوگوں کو ایک خاص امیج دلانے کے لیے، ایک پرسنالٹی دلوانے کے لیے ہمارا ایک مقصد تھا کہ ہم کس طریقے سے کامیابی کی جانب جا سکتے ہیں. تو میری نظر میں جو ہم نے سیاسی پارٹیز کو پرکھا، دیکھا کہ پی کے اے میں رہتے ہوئے ہم نے بڑی جانچ پڑتال کی. تقریباً 2013 سے آج تک وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی یا اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی، لیکن ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا. تو ایک امید کی بہت بڑی کرن ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے نظر آئی. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہمارے مسائل حل کریں گے، اور ہم اس لیے آپ پاکستان تنولی اتحاد کے صوبائی صدر بھی ہیں. تو جو آپ کی ویلفیئر ہے اس وقت کن شعبوں میں کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ہماری جو ویلفیئر ہے وہ اس وقت ہر شعبے میں جو انسان کی ضرورت ہے ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں. یعنی ہم ہیلتھ میں بھی کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن میں ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے الحمدللہ. کراچی میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں
ان کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے, ان کی ہیلتھ فری ہے, ان کے گھر کا راشن فری ہے. یہ سب کام ہماری ویلفیئر آرگنائز کر رہی ہے الحمدللہ. اچھا سائمہ, ایک ننھا منہ بچہ بھی ہمارے یہاں سائڈ پہ موجود ہے جو کہ اعزاز تقریر کے لیے یہاں پر آئے, محمد ابراہیم بن عمران. السلام علیکم بیٹا. بیٹا کس موضوع پہ آپ تقریر کریں گے آج؟ مائک قریب کر لیجئے گا. سیرت النبی. جی بیٹا شروع کیجئے. بسم اللہ. اجازت ہے بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود ان پر, سلام ان پر, یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. جناب صدر, اس کائنات میں سرور کائنات کی مثال آب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا, کہ جس کی عظمت خالق کائنات سے یوں ادا ہوئی, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تو کہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, تو کہیں یا مزملو اور یا مدثر کہہ کر خطاب فرمایا. حاضرین محترم, حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے. سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا, عدل کا درجہ تو فاروق اعظم بنا دیا, سخاوت کی نکاح اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا, اور بہادری کی شجاعت کی تو علی شیر خدا بنا دیا. میرے پیغمبر کے اندر اللہ نے ہر وہ کمال رکھ دیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پایا جاتا تھا. میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا, نوح کی تبلیغ تھی, ابراہیم کا عمل توحید تھا, اسماعیل کا اثار تھا, موسیٰ کا جلال تھا, ہارون کا جمال تھا, یوسف کا حسن تھا. سامعین گرامین, جس انسان میں الفت رسول نہیں, ایسا انسان کافر تو ہو سکتا ہے, فاجر تو ہو سکتا ہے, منافق تو ہو سکتا ہے, فاسق تو ہو سکتا ہے, لیکن ایسا انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اس میں ہوئی اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے, تو سب کچھ نامکمل ہے. شکریہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابراہیم بیٹا کیا ایج ہے آپ کی؟ 7 ایئر میں یہ کانفیڈنس, اور ماشاءاللہ سے. بیٹا ادھر آؤ, آپ کی جگہ ادھر ہے. وہ ہاتھ ملائیں. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھا. اور آ جائیں کھڑے جائیں شاءاللہ. آپ نے یہ جو ہے کتنے دنوں میں یہ سارا یاد کیا؟ رحل سیل کی کتنے دنوں کی آپ کی یہ محنت بیٹا؟ 2 دن کی محنت ہے. کیا بات, بہت اچھا, بہت اچھا. یہیں پر ہو. اچھا اشرف بھائی, آپ نے کوئی سوال کرنا تھا شکیل صاحب سے؟ ہاں شکیل صاحب, میں اصل میں جو آپ کے جو ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ یہ جو کوالٹی آف ورک ہے, اس کی پروڈکشن, جو بھی کمپنیز کی جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ کوالٹی اس معیار کی نہیں ہوتی. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو وہ قیمت ہے اس کی 200 روپے, اسی چیز کی ایک اور کوالٹی کی مل جاتی ہے 100 روپے کی, وہی سارے جو ہے اس میں سارے لوازمات شو کر رہے ہوتے ہیں. تو میں مجموعی طور پہ یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے آپ کا؟ جیسے ریٹ کی بات ہے نا, دیکھیں غریب آدمی جو ہے نا وہ بڑا کنفیوژن ہے اس کو, ایک ہی کوالٹی, ایک ہی اسٹینڈرڈ اس کا جو فارمولہ ہے, ایک دے رہا ہے 300 روپے کا. اچھا وہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ جی اوریجن ہے جس نے یہ پروڈکٹ بنایا ہے, تو اس کی کاسٹ وہ بہت زیادہ لے رہا ہے, اور ایک جو ہے اس کا بائی پروڈکٹ اس نے اس کو ایڈاپٹ کیا ہے, وہ قیمت ہے اس کی 50% پہ. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں کہہ رہا ہوں یہ پیکنگ پہ ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں, کوالٹی پہ ہم دھیان کم دیتے ہیں. تو جو آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس پہ تو بہت گنجائش ہے, بات تو بڑی کی جا سکتی ہے, لیکن یہ مین 2 چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم جو صارفین ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو پرچیزر ہے, اس کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے اور انفورس ملنا چاہیے. وہ اس طرح کی چیزیں آپ کی طرف سے
یا آپ کو سپورٹ میں لوگوں کی جو مورل سپورٹ ہے وہ پوری اگر ملے تو اس پہ تو آپ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت سوال. اچھا شکیل بھائی صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے مختصر سا جواب. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں جن کے پاس مینڈیٹری ہے ان پروڈکٹس کو دیکھنا سمجھنا. پھر اب اگر ہم 18ویں ترمیم کے بعد صوبے آ گئے, صوبوں میں بھی اتھارٹیز بن گئی ہیں. اب ایک سندھ رہ گیا تھا کہ جس میں نہیں تھی فوڈ اتھارٹی, الحمدللہ یہاں بھی بن گئی ہے. اور کاسمیٹکس پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے بھی بڑی سرپرائز تھا جب ہم ایک جگہ گئے کورنگی کے اندر, ایک اسکول تھا, اسکول میں ہم گئے تو میں حیران ہو رہا تھا, ٹی وی چینل تھا میرے ساتھ, جب ہم جا رہے ہیں میں نے کہا ہم اسکول میں کیوں جا رہے ہیں. اب وہ چونکہ ریکھی کی ہوئی تھی جو ہمیں لے کے جا رہا تھا, تو اندر گئے تو اندر خواتین کی کریمیں بن رہی تھی اور ایک بہت بڑا ڈرم رکھا ہوا تھا, اور آپ یقین کریں برانڈز کی کریم تھی جو وہ برانڈ بیچ رہا تھا شاید 1200-1500 روپے کی اور وہ بیچ رہے تھے 200 روپے کی. تو آپ خود سوچیں یہ چیزیں آپ کیا ہیں, صرف کھانے پینے میں 2 نمبری نہیں ہے, پہننے میں, اوڑھنے میں, کاسمیٹکس میں. اور اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن میں ہم نے ایک دفعہ لپسٹک کی دکان پہ گئے, ایک بڑا برانڈ نے ہم سے کہا کہ جی یہ میرا برانڈ ہے آپ ذرا, تو ہم نے اس پہ بڑا کام کیا. جب وہاں پر پہنچے اورنگی ٹاؤن میں بہت چھوٹی سی دکان تھی, آئی تھنک زیادہ سے زیادہ 6x6 کی تھی, اور وہ جناب بڑے برانڈ کی کاسمیٹکس بنا رہا تھا. ایک اس نے اسپرے مشین رکھی ہوئی تھی اور بن رہی تھی اور بہت ہیوی سیل تھی اس کی. تو مسئلہ پتہ کیا, کل میری وائف نے مجھ سے کہا, بلکہ وہ ایک آن لائن کسی شاپنگ چل رہی ہے, یہ اتنے کی عورت باتیں کری, میں سن رہا ہوں, میں اس سے کہہ رہا ہوں یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ تو بہت بڑا برانڈ ہے, اس کی یہ چیز 300 روپے 500 روپے کی کیسے سیل ہو رہی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ لنک شیئر کرو مجھ سے. تو کہنے لگے آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے کہا مجھے شیئر کرو. آج سارا دن میں نے اس پہ کام کیا. اب میں ان برانڈز کے قریب جانا چاہ رہا ہوں, میں ان برانڈ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یا تو تم 2 نمبر ہو یا پھر وہ 2 نمبر ہے. اگر تم 2 نمبر نہیں ہو تو تم اسے پکڑوا کیوں نہیں رہے, بند کیوں نہیں کروا رہے. تم ویسے کسٹمر سے 4000 روپے وصول کر رہے تھے, وہ اس ٹائم 500 روپے کی سیل کر رہا ہے, کیا مسئلہ ہے بھائی اس کا, جبکہ نام آپ کا لیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں ہیں اور آپ یقین کریں اتنا کام ہے اس پہ, لیکن جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کھانے پلانے میں لگے کہ ادھر تھوڑا سا کام ہو جائے. میں بھی اس پہ تھوڑا سا میرا لیکن سر آپ ہمارے ساتھ آئے, ہم تو بلکہ زیادہ تر ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی کام کر رہی ہے. دیکھیں میں بتاؤں, ابھی لمبی بات ہو جائے گی, صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں چیٹ ہو رہے ہیں نا, صارفین ہو رہے ہیں. جیسے سب سے زیادہ نقصان جو پہنچ رہا ہے, دیکھیں وہ سیٹ ہے یا کلیور ہے جو بھی ہے, ایکسٹرا آرڈنری وہ بینیفٹ لے رہا ہے, ٹائٹل کا بینیفٹ لے رہا ہے, پیکنگ کا بینیفٹ لے رہا ہے, لیکن وہ کچرا دے رہا ہے, صحت پہ سب سے بڑا نقصان پہنچا رہا ہے. کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے نا ہیلتھ پہ. اصل میں صرف آخری ایک جواب دوں گا, ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ دکھتا ہے بکتا ہے, برا نہیں منائیے گا, وہ دکھتا ہے کے چکر میں نا وہ فینٹیسی, ہاں بس اس میں آگے وہ اندر چاہے گندگی بھری ہوئی ہے. شکیل بیگ صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. اور اشرف احمد صاحب سب سے پہلے کل ماشاءاللہ سے آپ مدینے روانگی ہے, بہت بہت آپ کو مبارک ہو ہماری پوری ٹیم کی جانب سے, اور جا کر ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ جلد سے جلد ہماری بھی حاضری میں ایک بات کہوں گا. جی بالکل, کہ راؤ صاحب نے مجھے جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ایکٹیویٹ کرنا کہیں یا سپورٹ کرنا کہیں, کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ویزا بھائی آپ رمضان سے پہلے لے لو, بعد میں یہ ویزوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ہیلپ کی اور ویزے بھی انہی کی معرفت میں نے لیا. ان کا ماشاءاللہ ایک سلسلہ یہ بھی ہے, تو محبت ہے ان کی. اللہ سے اللہ کا آپ کو بلاوا آیا تھا, اللہ نے کرم کیا, اور بس دعا میں یاد رکھیے. آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے جنرل سیکریٹری ہیں پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول اور پرنسپل ہے پائنیئر گرامر اسکول محترم انصر محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر, خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب موجود ہیں معروف مذہبی شخصیت پروفیسر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. اور صاحبہ وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے کا. جی, تو آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, خاکی اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج کی پہلی شریک کون ہے؟ پہلی شریک ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ رابعہ اسحاق. جی بیٹا بسم اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر وقار, معزز اساتذہ کرام اور تمام سامعین گرامی, السلام علیکم. آج میں جس موضوع پر عرض کرنے کی کوشش کروں گی وہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. جہالت کے سمندروں میں ایک قطرہ علم کا قیمتی ہے, علوم کے سمندروں میں ایک قطرہ عمل کا قیمتی ہے. اس قول میں علم سے زیادہ عمل کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے. حشر میں جو علم کے متعلق سوال ہوگا وہ یہی پوچھا جائے گا,
آپ کو جو علم دیا گیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. علم اللہ کی دین ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے. روزہ فرض ہے, یہ علم ہے. اب روزہ رکھنا علم ہر عمل ہے. جو اصل ہے عمال میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے. ذی وقار ہم آج کے دور کا موازنہ سابقہ دور سے کریں تو معلوم ہوگا کہ علوم کے سمندر ہے مگر عمل نادارت. اس کی وضاحت میں ایک واقعہ عرض کروں گی. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے قرآن کتنے عرصے میں سیکھا؟ تو وضاحت میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 5 سال میں ایک آیت سیکھی. وضاحت فرمائی کہ ایک آیت پر میں صرف یہ دیکھتا رہا کہ اس پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں. علماء کرام, حفاظ کرام, مفتی حضرات اور ہر ایک عالم ہونے کا دعویدار تو ہے مگر معاشرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ ہم اصل مقصد سے کوسوں دور ہے. ہماری توجہ دھیان چیزوں کے بننے پر لگی ہوئی ہے. چیزیں بن جائیں یا بگڑ جائیں اتنی بڑی بات نہیں. اصل ہے ایمان کا بننا. ایمان کا بن جانا سب کچھ کا بن جانا ہے. ایمان کا بگڑ جانا سب کچھ کا بگڑ جانا ہے. ایمان تب مضبوط ہوگا جب ہم اپنے کلاس اعلی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج کے دوسرے شریک کون ہیں؟ شریک ہیں ایان مطاہر. جی ایان, شروع کیجیے بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عالیہ وقار, ہم شاید قرے ارض کے وہ بد نصیب لوگ ہیں جو زندگی بنانے, عمال سنوارنے کے تمام مفاہیم فراموش کر چکے ہیں. آج ہم اپنے عمال کے صدقے ان محرومیوں, مجبوریوں, بے چارگیوں, بے بسیوں, سفاکیت اور ظلم کی وہ المناک داستانیں رقم کر رہے ہیں کہ آنے والی کئی دہائیوں تک ہماری نسلیں ہمارے اس وقت زوال پر تعصف کریں گی. عالیہ وقار, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیروکار آج ایک ایسی جنت کی تلاش میں ہے جس کے لیے کوئی کوشش نہ کرنی پڑے, محنت نہ کرنی پڑے, عمال کی تصحیح نہ کرنی پڑے, سوچوں کو مثبت نہ کرنا پڑے, کہ سب چلتا رہے گا اس تماشگاہ میں اسی طرح کے. ہاتھوں میں قرآن کے بجائے شراب کا جام ہو, لبوں پر تلاوت کے بجائے موسیقی کی دھن ہو, قدم مسجد کے بجائے شراب کی طرف, قدم مسجد کے بجائے بازار کی طرف رواں دواں ہو, قوم کو زبان فرقہ زیادہ عزیز ہو, سوشل میڈیا پر جرائم, ظلم اور فحاشی کے بازار گرم ہو, کہ سب چلتا رہے اور ہم جنت کے حقدار ٹھہر جائیں. جنت کا اصول اتنے آسان نہیں, اس کے لیے تپتی دھوپ میں پیڑ پر پتھر باندھنے پڑتے ہیں, سپہ سالار کی ایک آواز پر لبیک کہنا پڑتا ہے, مکہ کے غنی ہو کر بھی کھجور کی بنی چٹائی پر سونا پڑتا ہے, امیر حاصل امت ہو کر بھی پانی میں روٹی بھگو کر کھانی پڑتی ہے. شکریہ. بہت بیٹا, ماشاء اللہ. ہماری تیسری کنٹسٹنٹ ہیں حورین عدنان. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جناب صدر, انسان نہ تو پیدائشی فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان, بلکہ یہ تو مٹی کا وہ پتلا ہے جو اپنے اعمال سے نیکی کا مسافر بنے اور جنت کو پائے, یا برے اعمال کو اپنا دوست بنا کر دوزخ میں جائے. عالیہ وقار, عمل ایک سچا دوست ہے اور بے عملی ایک چالاک دشمن. عمل ایک انسان کی شان اور پہچان ہے. عمل اور محنت ہی پتھر کو گوہر, قطرے کو دریا, بیج کو شجر اور ذرے کو خورشید بناتے ہیں. جناب والا, عمل نہیں ناممکن کو ممکن بنایا, آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا, خواب دیکھنا سکھایا اور زندہ رہنا سکھایا. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. جناب صدر, قرآن میں ہے کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی. دین اسلام عمل پہم اور جہاد مسلسل کا دوسرا نام ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یعنی تمام ارکان اسلام کا تعلق بھی عمل سے ہے. کیا ہم بھول گئے کہ میدان کربلا میں امام علی مقام کا سینہ زخموں سے چور چور تھا لیکن ان کی نماز جاری تھی. عالیہ وقار, یہ وہ اعمال ہی تو تھے جو آدمی کو انسان, انسان کو مسلمان اور مسلمان کو صاحب ایمان بنا دیا کرتے تھے. شکریہ. کیا بات ہے بیٹا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت. حسن مرزا صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ ہی تشریف لے آئیں. ویسے لگتے بھی آپ بھی چھوٹے سے بچے ہی ہیں اپنے ماں باپ کے. کیا کہنا چاہیں گے آج کے بچوں کے لیے؟ آج کا مقابلہ بہت اچھا تھا اور جیسا ہم سیمی فائنل ایکسپیکٹ کر رہے تھے بالکل ویسا ہی تھا, اور تینوں نے ایک دوسرے کو کافی خاصا مشکل میں ڈالا, لیکن آج کے مقابلے کی فاتح ہماری حورین ہے. یہ پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ فائنل کے اندر تھی, سیمی فائنل تک پہنچی تھی, اور اس سال ماشاءاللہ سے بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک. اچھا, ایک بچہ اعزازی تقریر کے لیے آئے ہیں ہمارے پاس. جی ہاں بالکل, جی بالکل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ان کا نام ہے عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس اسکول سے آپ کا تعلق ہے؟ ویژن اسکول سے. درافی ویژن. جی بیٹا شروع کیجئے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد ومسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اٹھ مسلم اثر نو دھر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، میدان میں آگ چھوڑ کے چھوڑ تکبیح و مسلح، پھر درس اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو، پھر درس اخوت بدل ڈال. میرے مہمان گرامی اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بیٹا. سامعین محترم، فلسطین ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مقدس سرزمین ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں انبیاء علیہ السلام معبود ہوئے، اور یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں سے جو بیت المقدس ہے، جو اسلام کا قبلہ اول ہے. قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. یہ سرزمین نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک انسانی تاریخ کی اہمیت رکھتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست. جی کیا سوالات ہیں؟ میں بالکل پوچھنا چاہوں گی انصر محمود صاحب آپ سے کہ جاوید پبلشر نے دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پبلیکیشن میں کام کیا ہے؟ دیکھیں، جاوید پبلشر نے سب سے پہلے تو سنگل نیشنل کریکولم سندھ کے اندر انٹروڈیوس کروانے والے جاوید پبلشر ہیں. اس کے علاوہ پبلیکیشن تو یہ کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ٹیچرز کی ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہیں. وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جن کی ذمہ داری انہوں نے خود لی ہوئی ہے. مثلا ایک ٹیچر کو پڑھانے کے لیے لیسن پلان کی ضرورت ہوتی ہے، پھر منتھلی ٹیسٹ کے جو اسائنمنٹس ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، ویڈیو لیکچرز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچرز ٹریننگ ضرورت ہوتی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے اپنی بکس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ایک بار کوڈ ہے، جسٹ اس بار کوڈ کو اسکین کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں گی. یعنی ایک اسکول پرنسپل کو جب ایک ٹرینر ہائر کرنا پڑتا تھا اور بہت مطلب مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا، وہ ایک سنگل آپ ایک اسکین کریں گے تو وہ ساری چیزوں کا سلوشن آپ کو مل جائے گا اس کے اندر. تو یہ پیس ایسوسی ایشن اب تک بچوں کی تربیت میں کیا کام کر چکی ہے؟ پیس ایسوسی ایشن ایکچولی ایک نارمل ایسوسیشن نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ہٹ کے کام کر رہے ہیں ہم لوگ. ایسوسیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت پہ کام کرتے ہیں. ہے تو یہ ایک پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی بہت اچھے ڈاکٹرز بھی پیدا کر رہی ہے، ہمارا نظام تعلیم اچھے انجینئرز بھی پیدا کر رہا ہے، بہت اچھے، لیکن اچھے انسان پیدا نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تربیت کی کمی ہے، اور اس تربیت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے مختلف قسم کے کمپٹیشنز کروا کے بچوں کی تربیت، ایکچولی ہمارا مقصد ہے پیس ایسوسیشن کا کام ہی ہے کہ بچوں کی تربیت پہ کام سوالات بہت سارے تھے، لیکن ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. معذرت چاہتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے، دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے. اور آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بلکہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. معذرت چاہتے ہیں، پہنا ہوا ہے ان کے بارے میں جی بالکل بتائیے، جلدی سے بتائیے. جو ڈریس میں نے کیری کیا ہوا ہے یہ برائڈل ہیون برائڈل ڈریس ہے، اور فرح جو ہے ان کو ڈیل کر رہی ہے جوہر میں، اور ٹکر آپ کا نیچے چل رہا ہوگا، نمبر بھی آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر امروہی صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں سلام پیش کریں گے. جی حیدر امروہی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک صلوات پڑھ دیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہادت مولا علی کے حوالے سے ایک سلام کی چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. اور آج بابا جو میرے
جائیں گے پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے ارے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا اور غم بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو ارے دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غالب